रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअदा फ़नाइल अशिया। तफ़रदल बिल अव्वलियति वल क़दम व वसम कुल्ल शैइन मा अदा बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ा शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैति तय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व अला अहलि बैति तय्यबीन ताहिरीन। अम्मा बाद उसीकुम व नफ्सी बितक़वल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। अज़ीज़ान गिरामी, अपने नफ्स को और आप तमाम हज़रात को तक़वा इलाही की वाज़ नसीहत करता हूँ, दावत फ़िक्र देता हूँ। तक़वा बेहतरीन ज़ादे राह है और बेहतरीन सरमाए हयात है। तक़वे के ज़रिए से आमाल कबूल किए जाते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि तक़वे के ज़रिए अल्लाह इंसान को उस चीज़ से बचाता है जहाँ तक उसकी अक्ल नहीं पहुँच सकती, और तक़वा इंसान की कोरदिली और जहालत को दूर करता है। यानी कि पाँचवें इमाम फरमाते हैं कि अगर इंसान तक़वा इलाही को अख्तियार करेगा तो अल्लाह उसको उस चीज़ से भी महफूज कर लेगा, बचा लेगा जहाँ पर इंसान की अक्ल नहीं पहुँच सकती। इंसान को परवरदिगार आलम बचाएगा अगर वो तक़वा इलाही रखता होगा। और इंसान के कोरदिली यानी दिल को जो तारीख़ है उसको और जहालत को अल्लाह दूर करता है तक़वे के ज़रिए से। यानी जब तक़वा इलाही होगा तो इसके ज़रिए से जहालत भी दूर होगी और इंसान की दिल की तारीकी भी दूर होगी और इंसान जो है महफूज भी रहेगा। तक़वा इलाही का मतलब ही ये होता है कि हर काम अल्लाह के लिए किया जाए, अल्लाह की रज़ा से किया जाए और हुक्म खुदा की बजावरी की जाए। जब हुक्म खुदा की बजावरी की जाएगी तो इंसान गुनाहों से भी महफूज रहेगा, जहालत से भी महफूज रहेगा, गुमराहियों से भी महफूज रहेगा। अगर खुदा को हाज़िर व नाज़िर मानते हैं, मानना चाहिए, अक़ीदा है, उस पर ईमान है, लेकिन अगर वो हाज़िर व नाज़िर समझें तो इंसान जहालत से दूर रह सकता है, इंसान गुमराही से दूर रह सकता है। यहाँ तक कि इंसान के अक़ल में भी नहीं आता कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है या नहीं हो सकती। वहाँ पे भी अगर तक़वा इलाही होगा तो खुदा उससे बचाएगा। अज़ीज़ान गिरामी, आज 10 रबीउल अव्वल है। कल आप हज़रात ने ईद ज़हरा मनाया है। सलाम। ईद ज़हरा मनाया है। कल भी खुशी की तारीख़ थी और आज भी खुशी की तारीख़ है, लेकिन कल की खुशी जो है वो ज़्यादा खुशी की तारीख़ है, इसलिए कि ये अहले बैत के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ी खुशी है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने इस ईद के बहुत से नाम बयान किए हैं, इसीलिए मोमिनीन, मोमिनात, अज़ादार, मुहिब्बान अहले बैत 9 रबीउल अव्वल को ज़्यादा खुशी मनाते हैं, इसलिए कि ये बहुत बड़ा खुशी का दिन है। आज 10 रबीउल अव्वल है। 10 रबीउल अव्वल को भी जो है खुशी की तारीख़ है। ये खुशी की तारीख़ जनाब खदीजतुल कुबरा और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की तारीख़ है।
پیغمبر نے جو پہلی شادی کی ہے اور جناب خدیجہ کی جو پہلی شادی ہوئی ہے وہ رسول اللہ سے ہوئی ہے۔ دیکھیں، اسلام کے دشمن ہمیشہ سے پائے گئے اور آج بھی ہیں، اور آج تو ساری توانائی کے ساتھ ہیں، سارے ہتھیار کے ساتھ ہیں، سارے اوزار کے ساتھ ہیں۔ اسلام کے دشمن ہمیشہ سے رہے اور ان لوگوں نے پہلے بھی دشمنیاں کی ہیں اور آج بھی دشمنی کر رہے ہیں۔ پہلے کا طریقہ اور تھا، آج کا طریقہ اور ہے۔ پہلے اتنی راہ ہموار نہیں تھی، آج راہ ہموار ہے۔ پہلے کے طریقے یہ تھے کہ انسان کو مسلمان کے بھیس میں بنا کر اپنے آدمی بھیجتے تھے اور وہ گمراہیاں پھیلاتے تھے۔ آج کا طریقہ یہ ہے کہ میڈیا ہے، پروپیگنڈا ہے، ایڈورٹائز ہے، خرافات ہے، اس کے ذریعے سے بہکاتی ہے۔ انہی میں ایک یہ ہے کہ یہ بھی گمراہ کیا گیا ہے اور یہ بھی پروپیگنڈے ہیں کہ جناب خدیجہ کی شادی جو ہے رسول اللہ سے پہلے 2 شادی ہو چکی تھی۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ قرآن اور اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کی ایک فرد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ ماجدہ جناب خدیجہ کی پہلی شادی جو ہے رسول اللہ سے ہوئی تھی، اور جس وقت ان کی شادی ہوئی ہے اس وقت وہ باکرہ تھیں۔ باکرہ کا مطلب کسی مرد نے انہیں ٹچ نہیں کیا تھا۔ تو ہمارے لیے جو نمونہ عمل ہے وہ امام کے قول ہے، امام کی حدیث ہے۔ پہلی شادی جو ہے جناب رسول اللہ سے ہوئی ہے، اور ان سے آپ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور قاسم اور عبداللہ کی ولادت ہوئی ہے۔ اور یہ بھی پروپیگنڈے ہے کہ رسول اللہ کی کئی بیٹیاں تھیں۔ رسول اللہ کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ بھی اکلوتی بیٹی تھی، اس کا نام فاطمہ ہے۔ باقی جو نام بیان کیے گئے ہیں وہ رسول اللہ کی پالی ہوئی ہیں، منہ بولی بیٹیاں ہیں۔ اہل بیت نے اس طریقے کا کردار ادا کیا ہے کہ جو منہ بولی بیٹیاں ہیں ان کو بھی محبت و شفقت و پیار سے پالا کہ زمانے نے یہ فرق ہی نہیں رکھا کہ حقیقی کون ہے اور سوتیلی کون ہے۔ لہذا یہ بھی ایک رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہے کہ جو بیٹیاں ان کی منہ بولی ہیں ان کو بھی لوگ حقیقی بیٹیاں سمجھتے ہیں، اور صرف اہل بیت کے رتبے و مقام کو کم کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور کل میں دیکھ رہا تھا ایک کلپ جو ہے پاکستان کے کسی چینل کی تھی، جس میں کسی لڑکے نے سوال کیا کسی شو میں کہ اگر رسول اللہ کی اور بیٹیاں تھیں تو مباہلہ میں کیوں نہیں آئیں؟ تو اس پہ اہل سنت عالم نے کہا یہ سوال تو تمہارا بڑا غلط ہے اور یہ بغض عثمان میں ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں تو ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے نہیں جا پائیں، اس لیے نہیں گئیں۔ ثابت کرنا چاہتے ہیں لیکن ثابت نہیں ہو پائے گا، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی جو بیٹیاں بنائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں یہ جناب خدیجہ کی بہن کی بیٹیاں تھیں، جنہیں جناب خدیجہ پالتی تھیں، اور شادی کے بعد بھی رسول اللہ نے اور جناب خدیجہ نے پالا ہے، اور انہی کو جو ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹیاں ہیں، جبکہ یہ منہ بولی بیٹیاں ہیں۔ تو 10 ربیع الاول جو ہے یہ بھی خوشی کی تاریخ ہے، رسول اللہ اور جناب خدیجہ کی شادی کی تاریخ ہے۔ پہلی شادی آپ سے ہی ہوئی ہے، رسول اللہ کی بھی پہلی شادی ہے، جناب خدیجہ کی پہلی شادی۔ شادی کا مطلب جو ہے پیار اور محبت ہوتا ہے، ہمدردی ہوتا ہے، ایک دوسرے سے وفاداری ہوتا ہے، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے عیب کو چھپانا ہوتا ہے۔ قرآن نے اس کو بہترین انداز میں پیش کیا ہے، یہ کہا کہ مرد عورت جو ہے تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ لباس کا کام کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کا کام ہوتا ہے ہمارے عیوب کو ڈھانک دینا یا ہمیں سنوار دینا۔
تو بہترین مثال جو ہے اگر کسی کو دی جا سکتی ہے تو یہ بہترین شادی جناب رسول اللہ کی ہے جو جناب خدیجہ سے ہوئی ہے۔ اور جناب خدیجہ کے کردار سے یہ سبق بھی لینے کی ضرورت ہے کہ عورتیں گھر بیٹھ کر جو ہے کام کر سکتی ہیں۔ جناب خدیجہ کا بہت بڑا کاروبار تھا جو سنبھالتی تھیں، لیکن وہ خود نہیں جاتی تھی مارکیٹ، ان کے غلام تھے، ان کے کارندے تھے، اور بہت بڑا کاروبار تھا، اور گھر بیٹھ کر ہی کاروبار چلاتی تھیں۔ اور جب رسول اللہ سے شادی ہوئی ہے تو یہ ساری دولت جو ہے آپ نے اسلام پر خرچ کر دی ہے۔ رسول اللہ کی حمایت میں، حمایت کرنا جو ہے یہ قربانی دینا ہوتا ہے، مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے جب دین کا پیغام پہنچانا شروع کیا ہے تو بڑی رکاوٹیں آئیں، بڑی مشکلات آئیں، اور لوگوں نے ستانا شروع کیا۔ وہیں پہ رسول کو بھی ستایا جا رہا ہے، رسول کے چاہنے والے کو بھی ستایا جا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جناب خدیجہ کی دولت ہی تھی جو کام آتی گئی کہ جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، جس وجہ سے بھی ستایا جا رہا ہو، کوئی قرضے کا بہانہ لیتا تھا، کوئی پیسے کا بہانہ لیتا تھا کہ یہ ہمارے مقروض ہیں، انہوں نے ہمارا اتنا لیا ہے، جناب خدیجہ نے اپنی دولت سے سب کے قرضے ادا کیے ہیں تاکہ مسلمان سکون اور اطمینان کی زندگی گزار سکے۔ اور جب مسلمان سکون و اطمینان کی زندگی گزارے گا تو رسول کو بھی سکون کی زندگی میسر ہوگی، اور جب رسول کو زندگی سکون کی میسر ہوگی تو گھر میں بھی سکون میسر ہوگا۔ چنانچہ جناب خدیجہ کا کردار آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے وفاداری کی ہے، اور وفاداری کے ساتھ ساتھ ہمدردی، جذبہ ایثار اور دولت کو بھی اسلام کی راہ پہ قربان کیا ہے، اور بہترین رشتے کو نبھایا ہے، بہترین طریقے سے نبھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا ہے اور جناب ابو طالب کا انتقال ہوا ہے تو 1 سال غم منایا گیا ہے۔ 1 سال غم منانا یہ عظمت خدیجہ بتلا رہا ہے۔ رسول اللہ نے بھی جناب خدیجہ کو بڑی عظمت دی ہے، بڑی فضیلت دی ہے، بڑا شرف دیا ہے کہ جب تک خدیجہ زندہ رہیں رسول اللہ نے دوسری شادیاں نہیں کی، لیکن رسول اللہ وہ جناب خدیجہ کی رحلت کے بعد کئی شادیاں کی ہیں، اور ہمیشہ زندگی کے آخری لمحے تک جناب خدیجہ کے احسان اور پیار اور محبت کو یاد کرتے رہے، یہاں تک کہ نبی کی دوسری بیویوں کو حسد ہوا اور یہ کہنے لگیں آپ ہمیشہ ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو جناب رسول خدا فرماتے تھے کہ خدیجہ نے جس وقت ہمارا ساتھ دیا ہے اس وقت کسی اور نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے۔ جب ہم مشکلات میں تھے، پریشانیوں میں تھے، اضطراب میں تھے، بے چینیوں میں تھے، اس وقت سکون دینے والی ذات کا نام خدیجہ ہے، اور باقی بیویاں ہماری تو وہ بعد والی ہیں کہ جب ہمارے یہاں فراوانی تھی، خوشحالی تھی، اس کے بعد ہیں۔ لیکن جناب خدیجہ نے ایسے موقع پر ہمارا ساتھ دیا ہے۔ رسول اللہ کی یہ سنت تھی، جب بھی جانور ذبح کرتے تھے، دمبا ذبح کرتے تھے، قربانی کرتے تھے، تو جناب خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر بھی پہنچاتے تھے۔ کیوں؟ محبت خدیجہ میں کہ خدیجہ ان سے محبت کرتی تھی، خدیجہ کی یہ سہیلیاں ہیں، تو یہ کردار ہے۔ 10 ربیع الاول یہ تاریخ ہے، اور 10 کی ربیع الاول جو ہے مرگ مالک ابن انس ہے، یہ دشمن اہل بیت بھی واصل جہنم ہوا ہے۔ اور 12 ربیع الاول جو ہے یہ اہل سنت کی تاریخ کے مناسبت سے رسول اللہ کی ولادت کی تاریخ بیان کی گئی ہے، اور 12 ہی ربیع الاول کو 66 ہجری میں کوفے میں جناب مختار نے جو ہے قیام کیا ہے، حکومت سنبھالی ہے۔
یعنی کہ کربلا کے واقعے سے 5 سال کے بعد جناب مختار کو جو ہے حکومت ملی ہے، اور انہوں نے قاتلان امام حسین علیہ السلام کو چن چن کر جو ہے واصل جہنم کیا ہے، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام اور مومنین کے درمیان خوشی کا جو سبب پیدا ہوا ہے وہ جناب مختار کا وہ شجاعانہ حملہ اور وہ شجاعت، وہ بہادری اور وہ جذبہ ایمانی کہ قاتلان امام حسین جہاں جہاں چھپے ہوئے تھے سب کو تلاش کیا، پکڑا اور اس کو بدترین سے بدترین سزا دی ہے۔ لیکن یہ سزا نہیں ہے، یہ سزا تو انہوں نے اپنے حساب سے دی ہے۔ جس اعتبار سے ان لوگوں نے ظلم ڈھائے ہیں اس کی بہترین سزا تو پروردگار عالم ہی دے سکتا ہے۔ 14 ربیع الاول جو ہے مرگ یزید ابن معاویہ ہے۔ یہ بھی خوشی کا دن ہے کہ یزید نے جو ہے 3 سالہ حکومت کی ہے، اور یہ تینوں سال یزید کے جو ہے تاریخ کے بدترین سال ہیں۔ اس 3 سال میں یزید نے جہاں امام حسین اور ان کے اصحاب انصار کو شہید کرایا ہے، وہیں پہ مدینے کی بے حرمتی کی ہے، اور خانہ کعبہ پہ بھی اس نے آگ لگوائی ہے، اور آخر 64 ہجری میں جو ہے وہ واصل جہنم ہوا ہے۔ تو یہ بھی دن جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے مبارک دن ہے۔ 15 ربیع الاول جو ہے رسول اللہ نے مسجد قباء جو ہے اپنے اصحاب کے لیے جو ہے بنوائی ہے، یہ پہلی ہجری میں ہوا ہے۔ اور 17 ربیع الاول جو ہے 2 معصوم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ ایک معصوم حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور ایک معصوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ 17 ربیع الاول 2 معصوموں کی ولادت کی تاریخ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں خوشی کا اہتمام کریں، جشن کریں، گھر میں خوشحالی کا ماحول بنائیں، بچوں کو شیرینی دیں، گفٹ دیں، اور ان 2 معصوم کی سیرت و کردار اور حدیث سے اپنے بچوں کو روشناس کرائیں۔ تو یہ ہفتے کی مناسبت تھی جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ خدا ہم سب کو ان تمام مناسبتوں پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ان تمام مناسبتوں سے ہمیں درس لینے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته وغضبه ووسط الیدین بالرحمات، سبحان من لم یکلف نفسا الا دونها واوسعها وعفانی السیئات ولم یجاذبها، سبحان من لا یزداد لماس العباد الا کرما وجودا ولا کثرت الذنوب الا عفوا وصفا، نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان امیر المومنین واولاد المعصومین حجج اللہ، اما بعد۔ عزیزان گرامی، یہ ہفتہ جو ہے خوشیوں بھرا ہفتہ ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے خوشی کا موقع ہے۔ اس موقع پر خوشی کا اظہار کریں، اور خوشی
کے انتظامات کریں اور اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کریں۔ اہل بیت کی تعلیمات ہمارے لیے اور زمانے کے لیے جو ہے مشعل راہ ہے۔ ہم جو کرتے جائیں گے وہی زمانہ ہم سے سبق لیتا ہے۔ اگر توجہ دیں تو ہم سب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم سب محرم کے جلوس میں اہتمام کرتے ہیں وہی اہتمام، اسی طریقے کے اہتمام ہر قوم اب کر رہی ہے۔ ہم لوگ اگر پرچم بلند کرتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، تو آج ہر انسان جو ہے، ہر مذہب و ملت والا اپنے جلوس میں بھی پرچم اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور دکھا رہا ہے۔ ہم لوگ جو سبیل لگاتے تھے، آج لوگ اپنے اپنے انداز سے وہی طریقہ اپنائے ہوئے ہیں۔ اور کل تو میں نے ممبرا میں دیکھا کہ 12 ربیع الاول کے موقع پر بلڈ ڈونیشن کا بھی کیمپ لگا ہوا ہے، یعنی کہ جو تشیع والے کام کر رہے تھے وہی دوسری قوم بھی کر رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے کردار پیش کرتے جائیں، زمانہ ہم سے سبق لینے کے لیے تیار ہے۔ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت اللہ کے خاص نمائندے ہیں، ہادی ہیں، رہبر ہیں، من جانب اللہ ہیں، اور ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ جیسے زمانہ اہل بیت کے کردار کو اپنا رہا ہے، ان کی تعلیمات کو اپنا رہا ہے، ایسے اہل بیت کے چاہنے والوں کے کردار کو بھی اپنا رہا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بہترین سے بہترین طریقے سے پروگرام کو انجام دیں تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں تو اس سے بہترین نصیحت لیں۔ جیسے یہ بلڈ ڈونیشن کا ہے، یہ سبیل کا ہے، یہ پرچم کا ہے، یہ نظم و ضبط کا ہے، یہ جلوس کا ہے، آج سب وہی ہو رہا ہے۔ جتنا ہم لوگ محرم میں جلوس نکالتے ہیں، آنے والی دوسری قومیں جو ہے وہ اس انتظار میں رہتی، اس سے شاندار جلوس ہمارا 12 ربیع الاول کا ہونا چاہیے۔ دوسری قومیں سوچتی ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا تو ہمارا ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم بہترین طریقے سے کرتے جائیں گے تو یہ بہترین طریقے سے پیغام بھی پہنچتا جائے گا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہی بہترین مخلوق ہیں، اس لیے کہ بہترین مخلوق اس لیے ہیں کہ اہل بیت کی راہ پہ، اور جو اہل بیت کی راہ پہ ہے وہی تو انسان ہے، وہی تو انسانیت ہے۔ باقی انسانیت کہاں نظر آئے گی؟ جن کے دلوں میں محبت اہل بیت ہے، جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے اور ان کی نگاہوں میں سیرت ہے، تعلیمات ہے، وہی تو انسان ہے، وہی تو دنیا کے لیے نمونہ عمل ہے۔ وہ جو کہیں نہیں سمجھ سکتے ادھر اہل بیت پر آ کر سمجھتے تھے۔ آنے والی تاریخ مولا کی ولادت کی تاریخ ہے، چھٹے امام کی۔ ان کے زمانے میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک دہریہ تھا جو خدا کو نہیں مانتا تھا، خدا کو وجود کا قائل ہی نہیں تھا، وہ ان کی قدرت کو نہیں مانتا تھا، خدا کی قدرت کو نہیں مانتا تھا، وجود کو نہیں مانتا تھا، اور سب اسے جواب دینے سے عاجز تھے۔ ایک دن اس نے جو ہے مولا کے صحابی جو شاگرد تھے ان سے یہ کہا کہ کیا تمہارا پروردگار اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے کے اندر پوری دنیا سمیٹ دے؟ اور یہ شرط بھی ہے کہ انڈا بڑا بھی نہ ہو اور دنیا چھوٹی بھی نہ ہو۔ وہ اپنی جگہ پہ یہ سوچ رہا تھا کہ جواب نہیں مل پائے گا، اور بڑی شان سے اس نے سوال کیا حشام سے، اور یہ بھی کہا کہ ٹائم کی کوئی جلدی نہیں ہے، جب چاہیے گا جواب دیجیے گا۔ حشام جواب دے سکتے تھے، لیکن حشام نے پہلے مولا سے سوال کیا کہ مولا اسے کیسے جواب دیں۔ چھٹے امام نے فرمایا بہت آسان طریقہ ہے،
کہ خدا کی قدرت کا جو اس نے سوال کیا ہے کہ تمہارا خدا اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے کے اندر پوری دنیا سمیٹ دے اور انڈا بڑا بھی نہ ہو دنیا چھوٹی بھی نہ ہو؟ کہا بہت آسان ہے۔ کہا اسے اس طریقے سے سمجھانا کہ اس سے پوچھنا، سوال کرنا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے کیا نظر آ رہا ہے، اور جب وہ بتائے کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے یہ سب نظر آ رہا ہے، یہ بلڈنگیں ہیں، یہ مکانات ہے، یہ شاہراہیں ہیں، یہ روڈ ہے، تو اس سے پوچھنا کہ جو تم دیکھ رہے ہو کیا یہ منظر کو چھوٹا کر دیا گیا ہے یا تمہاری آنکھ کو بڑا کر دیا گیا ہے؟ اور جس چیز سے دیکھ رہے ہو وہ آنکھ کے اندر وہ پتلی ہے جو مسور کے دانے سے بھی چھوٹی ہے، اور اسے اسی طریقے سے سمجھا دینا کہ جب ایک مسور کے دانے کی پتلی کے اندر اللہ اتنی بڑی کائنات سمیٹ دے رہا ہے کہ تم اسے بڑے آرام سے دیکھ رہے ہو، تو خدا اس بات پہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ ایک انڈے میں پوری دنیا سمیٹ دے۔ جب حشام نے اس دہریے کو دیکھا کہ اپنا جواب لے لو، تو حشام نے وہی انداز اپنایا جو امام نے بتلایا تھا۔ دہریہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا ہم تمہارے امام سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور جب وہ امام سے ملنے کے لیے آیا تو اپنے حوالی موالی کے ساتھ آیا کہ آؤ چلو، بہت بڑی بحث ہونے والی ہے، بہت بڑا ڈیبیٹ ہونے والا ہے، چلو تم لوگ سننا دیکھنا خاموش رہنا، اور وجود خدا پہ بحث ہوگی۔ وہ آیا امام کے سامنے بیٹھا اور بحث شروع ہوتی کہ امام نے فقط اس سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے۔ اب اس نے نام نہیں بتایا اور اپنے حوالی موالی کو لے کر اٹھا اور چلنے لگا۔ لوگوں نے کہا تم تو شور شرابے کے ساتھ آئے تھے کہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہوگی اور شروع بھی نہیں ہوئی اور تم ہار مان لیے، کیا ہوا سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا ہم ہار گئے، شروع ہونے سے پہلے ہی ہار گئے۔ کہا کیسے ہار گئے؟ ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کہا امام نے ہم سے پوچھا ہمارا نام کیا ہے، اگر ہم بتلا دیتے کہ ہمارا نام عبداللہ دیسانی ہے تو امام فوراً کہتے جب اللہ ہی نہیں ہے تو اللہ کا بندہ کہاں سے آ گیا، اور جب اللہ کا بندہ ہے تو اس کا مطلب کوئی اللہ ہے جس کی بندگی تم کر رہے ہو۔ لہذا اپنا نام بھی نہیں بتلایا، جواب بھی نہیں دیا اور اپنی ہار مان کر چلا گیا۔ تو وہ جو زمانے میں بہت بڑے نامی گرامی گزرے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، وجود کو نہیں مانتے، قدرت کو نہیں مانتے، انہی لوگوں کو در اہل بیت پہ سر جھکانا پڑا ہے۔ اسی در سے ہر ایک کو علم ملا ہے، معرفت ملی ہے، جواب ملا ہے، اطمینان ملا ہے اور حق ملا ہے۔ تو یہ در پہ جو بھی ہے وہ انسان ہے۔ الحمدللہ ہم سب اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اس در سے وابستہ ہیں۔ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات کو نشر کریں۔ زمانہ ہم سے سیکھنے کے لیے تیار ہے، زمانہ سوالوں میں الجھا ہے، زمانہ اختلافات میں الجھا ہوا ہے، ہر چیز کا جواب ہمارے سامنے موجود ہے، تعلیمات اہل بیت کی شکل میں محفوظ ہے۔ لہذا ہم سب کو ضرورت ہے کہ ثابت قدم رہیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو پہنچاتے رہیں، اور اسی سے زمانہ مستفید ہونے کے لیے تیار ہے۔ خدا ہماری حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہم سب کے درمیان اتحاد و اتفاق کی دولت کو قائم و دائم فرمائے، ہم سب کو بہترین طریقے سے خدمت دین لانے کی توفیق عنایت فرمائے، اہل بیت کی تعلیمات کو نشر کرنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ہم سب کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرمائے، ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، دین و دنیا میں ہم سب کو سرخرو فرمائے۔ آج کی جو سب سے بہترین عبادت ہے، جس عبادت میں خدا، رسول اور آل رسول، انبیاء، مرسلین، ملائکہ سبھی شامل ہوتے ہیں،
وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ درود و سلام بھیجنا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سید المرسلین شفیع المذنبین نبینا محمد۔ اللہم صلی علی سید الوصین امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی سید النساء العالمین فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی مجتبیٰ۔ اللہم صلی علی حسین ابن علی شہید کربلا۔ اللہم صلی علی علی ابن الحسین زین العابدین۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی باخر النبیین۔ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد الصادق۔ اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر الکاظم۔ اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا۔ اللہم صلی علی محمد ابن علی تقی الجواد۔ اللہم صلی علی علی ابن محمد ہاد النقی۔ اللہم صلی علی الحسن ابن علی الذکی العسکری۔ اللہم صلی علی الحجۃ ابن الحسن القائم المہدی۔ صلواتک وعلی آباء فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ولیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدایا ہم سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، بہترین سے بہترین خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت عزادار ہیں ان سب کی حفاظت فرما، ان سب کو کامیابی فتح یابی عزت آبرو نصیب فرما۔ ہم سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ظہور حضرت امام زمان الاسلام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصروں میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔